बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, आज दो अहम मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है। एक अहम मौजू DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़े वाज़े तौर पर डोजियर को यहीं ना छोड़ देने के अज़्म का और अयादा किया, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि डोसिया एट दिस पॉइंट इन टाइम UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के अलावा P5 मेंबरान को भी दिया जा चुका है। लेकिन मामला यहां रुकेगा नहीं। इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो टेररिज्म के अंदर है, इसका पर्दाफाश किया जाएगा और कुर्रे अर्ज के हर कोने कोने तक किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से भी बात की और पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बातें की। इस हवाले से हम बात करेंगे पहले सेगमेंट में, और हमारे साथ जो उनका तारुफ आपको पहले सेगमेंट में ही करूंगी। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। एक ऐसा वायरस जो कि तेजी से फैल रहा है, बड़ी शिद्दत से वापस लौट कर आया है। सेकेंड वेव के अंदर वायरलेंस इस वायरस की बहुत बढ़ती हुई बड़े वाज़े तौर पर नजर आई है। ऐसे में इस वायरस की वैक्सीन कब आएगी, तब तक हमें क्या करना चाहिए, लोग जो बदएहतियाती कर रहे हैं इसकी वजह से क्या रेपकशंस हो सकते हैं, क्या नताइज हो सकते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हमने बात करनी है। लेकिन फिलहाल इंट्रो के बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पहले सेगमेंट जाएंगे, पहले मौजू की तरफ जाएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि दो अहम मौजूआत। सबसे पहले बढ़ेंगे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के इंटरव्यू के हवाले से। आज नाज़रीन, हमारे यहाँ कुछ फॉरेन पॉलिसी इस तरह से रही, पाकिस्तान की बेशतर पॉलिसी इसी तरीके से रही कि हम पॉलिसी बना देते हैं, एक दौर के अंदर उस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारे यहाँ पॉलिसी तसलसल के साथ चल नहीं पाती। अभी हमें इस हुकूमत की और जो हमारे इदारे हैं, स्पेशली सिक्योरिटी इदारे, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, बड़ी स्ट्रिक्ट एंड बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नजर आ रही है और उसको फॉलो थ्रू भी किया जा रहा है। इसके अंदर भारत को बेनकाब करना अव्वलीन तरजीह के तौर पर सामने आता है, और वही हुआ इस डोसिया में। इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, आपने भी ज्वाइन किया। फारूक साहब, कमिंग टू यू फर्स्टली, आज का इंटरव्यू स्पेशली उसके अंदर जो रीइटरेशन थी कि हम लोगों ने इस डोसियर को बस देकर अल्लाह हाफिज नहीं कर देना, अंडर द रग नहीं इसको छुपा देना, हमने इसको फॉलो थ्रू करना है। तो फॉलो थ्रू कैसे किया जाएगा? क्या हम ये P5 और यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को देने के अलावा बाकी ममालिक को डोसिया पकड़ाएंगे, या इन्हीं फैक्ट्स को हैमर करते रहेंगे, या फिर कोई और तरीका कार होगा आपकी नजर में? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की और फॉरेन मिनिस्टर साहब की, मैं समझता हूँ आज जो स्पेशली उसके मुकाबले में आज की जो उनका इंटरव्यू है, वो सारा मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा डिटेल में है, और अच्छा हुआ कि DGISPR ने खुल के बात की है, जो उनसे कौमी सलामती रिलेटेड जो सवाल जो है वो किए गए। जहाँ तक डोसियर का ताल्लुक है, देखें डोसियर तो पहले भी बनते रहे हैं। मुझे याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट गए थे, वहाँ पे कोई मीटिंग थी, कोई समिट था, तो वहाँ पे भी शर्म अल शेख पे एक डोसियर था। लेकिन क्या हुआ, देखा ना, कोई ना फॉलोअप हो, ना उसकी कोई वैल्यू थी, ना वक़्त थी। मेरा ख्याल है ये डोसियर इसलिए अहम है कि इसमें वो तमाम एविडेंसेस और प्रूफ जो पहले नहीं लाए गए थे लेकिन हमें मालूम थे, मेरा ख्याल है हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत ने अच्छा किया कि अब एक मरतबा फैसला हुआ कि अब खुल के जो है दुनिया के सामने चीज़ें जो है वो रखती जाएं। खासकर इस हवाले से कि इंडिया की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इन पाकिस्तान, और ख़ासकर ऑब्वियसली जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिकल 370 के बाद सूरत वहाँ पे हल क्रिएट की है उनके खिलाफ बर्बरियत की। मेरा पॉइंट ये है कि देखें डोसियर P5 को भी पेश कर दिया गया,
جو اسلام آباد کے ڈپلومیٹک کور ہے میرا خیال ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے. پھر یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو بھی ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو نے وہاں پیش کر دیا. یہ دوسیت جو ہے یہ تو آئی بلیو کہ یہ جو OIC کا جو ابھی پیچھے فارن منسٹرز کا کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا ہے آئی تھنک اس میں بھی یہ ڈوسیٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کیا گیا ہے. یہ ڈوسیٹ اب ہمارے پاس ایک ریفرنس سٹینڈرڈ ڈاکومنٹ بن چکا ہے, اور اس ڈوسیٹ سے اب جو پاکستان آئے, جس مرضی لیول کا شخص ہو, یا جتنے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جائیں, کسی بھی ملک میں جائیں, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کسی ملک میں جائیں, ہمارے آرمی چیف جو ہے ان کی انٹریکشن کسی کے ساتھ بھی ہو, تو یہ ڈوسیئر اب یہ وائڈلی پریزنٹ ہونا چاہیے, یہ سرکولیٹ ہونا چاہیے, ہماری ایمبیسیز میں جانا چاہیے. ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہ وہاں پہ جو لوکل ان کا نیٹ ورک ہے, لوکل جو وہاں پہ جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوتی ہے, چاہے سیکورٹی کے ادارے ہوں, فارن سروس کے آفس کے ادارے ہوں, ان میں یہ ڈوسیئر سرکولیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ابھی ہم نے کر دیا تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, دس از گڈ کہ ہم اپنی جو فارن پالیسی ہے, بیکاز دس از پارٹ آف آور فارن پالیسی, اور اس میں اچھی بات یہ کہ سول اور ملٹری حکمت عملی اکٹھی ہو کے ایک جیسی ہو کے ایک پیج پہ ہو کے یہ سب سامنے آئے ہیں. تو dossier has to be aggressively promoted, projected and followed at every forum in the world and with every dignitary who comes to Pakistan. یا جس طرح میں نے کہا ہمارے ہائی لیول لوگ چاہے وزراء بھی ہیں, it should become a must کہ یہ ڈوسیہ ہر کسی کو تھمایا جائے. اور میں تو I'll go one step ahead and I'll say کہ یہ ڈوسیہ کے اندر جو مواد ہے یہ اس قدر ہے کہ اس کو تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پر بھی ایڈورٹائز کیا جائے تاکہ بھارت کا مکروہ چہرہ عام عوام, مختلف ممالک کے عام عوام تک بھی پہنچایا جائے. انٹرنیشنل سول سوسائٹی تک آؤٹریچ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو انٹرویو بالخصوص انگریزی زبان میں ہوا, جس کے اندر DGISPR بڑے آرٹیکولیٹ, بڑے ٹو دا پوائنٹ اینڈ یٹ ویری ڈیٹیلڈ تھے, اس کی گونج دنیا کے مختلف ممالک تک یقیناً پہنچی ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے پاس جو پروفس ہیں, ان میں سے بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل جو گورنمنٹس ہیں ان کو آلریڈی معلوم ہے, بٹ اس کے اندر irrefutable ایویڈنس ہے. ہم اب اس کو ایڈورٹائز کیسے کریں؟ جیسے میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہی تھی کہ کیا ہمیں اسے عام عوام تک بھی پہنچانا چاہیے مختلف ممالک کی, تاکہ مختلف حکومتوں کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو ان کے اپنے ریزیڈنٹس کی طرف سے, سٹیزنز کی طرف سے. بالکل, اور بہت واضح الفاظ میں انہوں نے بہت کلیئر آواز میں بتا دیا کہ واٹ آل از انکلوڈیڈ ان دا ڈوزیئر, اور ہم اس کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے بلکہ لے کے ساتھ چلیں گے. نو آرمی نے اپنا کام پورا کر دیا, بیکاز اس پہ دیٹس وائی ISI کو دنیا میں نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کہتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مہارت سے, پروفیشنلزم سے اس میں ایک ایک چیز کو 2+2 کیا کہ انڈیا کیسے اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے, فنڈنگ کیسے کر رہا ہے, منی لانڈرنگ کیسے کر رہا ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کس طریقے سے پیسہ دے رہا ہے, وائس ریکارڈنگ, لوگوں کے نام سب دے دیے. ایگریڈ. پہلے یہی ہوتا تھا کہ ڈوزر جمع کرا دیا, وی ول ریلیکس. ناؤ از دا ٹائم وی مسٹ گو فار اوفینسو ڈپلومیسی, ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانے کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل 5 پرماننٹ ممبرس کو تو بریف کر دیا. دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں آپ کے 15 ممبرس ہوتے ہیں, 10 آر نان پرماننٹ ممبر اینڈ دے آلسو کاسٹ اے ووٹ. کیا ہم نے ان کو اپروچ کیا؟ آئی اسٹل فیل کہ ہمارے فارن منسٹر نے OIC میں بہت اچھا کام کیا اور انڈیا کو سرپرائز بھی کر دیا کہ کشمیر ریزولوشن بڑا اسٹرانگ آ گیا. پھر آپ نے اسلام فوبیا کے اوپر بڑی اچھی بات کر لی. بالکل ڈن. آر فارن منسٹر ہیز ٹو گو آؤٹ آف پاکستان, ریچ پرسنلی ٹو دا فارن منسٹر آف دوز کنٹریز. یورپین یونین کے ہیں, اس کے بعد آپ کے ریجن کے اندر ہیں, ٹرکی ہے, ایران ہے, اسلامک امپورٹنٹ کنٹریز ہیں, اور 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں. ہی مسٹ گو. کیوں لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب پہلا انسیڈنٹ ہوا 5 اگست کا, تو ہمارے وہاں جو امبیسڈر تھے یونائٹڈ نیشن میں, he had not met the non-permanent member. They said nobody has met us. We didn't know anything. So آپ کو یہاں بیٹھ کے بہت کم لوگ سنتے ہیں. آپ فارن منسٹر کو ضرور جانا چاہیے. میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے 2 سال میں فارن منسٹر نے کتنی وزٹ کی ہیں.
ان امپورٹنٹ ملکوں کے اندر جہاں جا کے وہ پرسنلی جب آپ جاتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں تو یو کیری دا مور ویٹ اینڈ پیپل لسن ٹو یو. ٹھیک ہے آپ کی امبیسی جہاں سے بھیجتی ہیں سب کچھ ان کو جا رہا ہوگا, ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کی دنیا میں امبیسڈرز آپ کے امبیسڈرز ہیں, وہاں کا جو سویلین ہر کنٹری ڈائسپورا ہے ان کو ہم بتائیں, سیمینارز کریں, وہاں کے انٹلیکچوئلس کو پکڑیں, وہاں پر بتائیں جا کے کہ واٹ از ہیپننگ ان کشمیر, واٹ از ہیپننگ ان پاکستان اینڈ واٹ افیکٹ اٹ ول ہیو اگر یہ دو نیوکلیر پاورز آمنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہوئے ہیں. انڈیا جس طریقے سے انسٹیگیٹ کر رہا ہے, پروووکیشن کر رہا ہے, اگر پاکستان ریسپانسبل اسٹیٹ ہو تو آج ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے. فلیگ آپریشن تھریٹ کرتا ہے, سرجیکل اسٹرائکس کرتا ہے, پلوامہ انسیڈنٹ اس سے پہلے وہ بالا کوٹ پہ کر چکے ہیں, ہم نے ان کو مار بھی لگا دی, بالکل ٹھیک کر دیا. وی ہیو ٹو ٹیل دم کہ جی اس سے اس خطے میں کتنی خطرناک حالات ہو سکتے ہیں, اور یہ جو آگ کی لپیٹ میں یہ ریجن نہیں آئے گا بلکہ پوری دنیا آئے گی. جی اگر ہم بتا دیں اور یہ بھی ہم بتائیں کہ پاکستان از رائٹ اپ ٹو دا نیک, ہماری برداشت کی انتہا ہے, ہم نے ابھی تک ایگریسو پوسچر نہیں کیا, ہم نے ابھی تک انڈیا کی کمرشل بند نہیں کی, ہم نے انڈیا سے تجارت بند نہیں کی, ہم نے اپنے ٹروپس کو ایسٹرن ویسٹرن بارڈر سے ایسٹرن بارڈر پہ نہیں لے کر آئے بیکاز آف انڈین تھریٹ. واٹ آل وی ہیو ڈن ود فار امریکنس, آج معاہدہ بھی سائن ہو گیا انٹر افغان ڈائلاگس کا, ساری جگہ میں پاکستان کا کریڈٹ ہے. واٹ وی ہیو گاٹ ان ریٹرن, یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن جتنی ہیں, واچ ڈاگس ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, جتنے اس طرح کی آرگنائزیشن وہ ہمیں موو فارورڈ کرنا. یہ وی ہیو ٹو موو آؤٹ. کشمیر کمیٹی, آپ کے لوگ نکلیں, آپ کے فارن امبیسڈر اینڈ فارن منسٹر, یہ کام ہے. فار گیو یو آل سپورٹ ان ٹرمز آف ڈاکومنٹری ایویڈنس, بٹ دین اٹ از دا فارن آفس وچ ٹو کیری فارورڈ. That has to carry forward indeed. اچھا برگیڈیئر فاروق حمید صاحب, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پیسفل اسٹیٹ اینڈ پیس لونگ اسٹیٹ ہوتے ہوئے ایک ایسا اسٹیٹ جہاں بھارت اپنی پراکسیز کر رہا ہے کے ذریعے ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ایک ایسا ملک جو کہ اپنے ارد گرد امن چاہتے ہوئے اور اقتصادی ترقی چاہتے ہوئے بھی ہمارا پرسپشن نہیں بلڈ ہو پا رہا. ہماری پرسپشن جو خراب کرنے میں بھارت نے ایک بہت اہم کردار ادا کی ہے, ہم اس کو نیوٹرلائز نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں فوج نے, جس طرح پہلے بریگیڈیئر حارث صاحب نے کہا کہ انہوں نے لوجسٹکلی ڈیٹا وائز آپ کو باقی تمام طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر سول حکومت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ کنٹری کا پرسپشن بلڈ کرے. وہاں ہم کدھر لیک کر رہے ہیں؟ اس میں فورن آفس کا بڑا رول ہے, ہماری جو ایمبیسیز ابراڈ ہے ان دی امپورٹنٹ کیپٹل اسپیشلی, ان کا ایک بڑا رول ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص کر یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر اور یہ جو انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, یہ تمام معاملات پہ ہمارا ایک جس کو کہتے ہیں ایک اسپیشل ریپرزینٹیو ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے. جب ہر وقت تو آپ فارن منسٹر تو باہر نہیں جا سکتے, جو کہ ورلڈ کیپٹل پہ جائیں, مختلف فورم پہ جائیں, سیمینار میں جائیں, انٹرنیشنل لیول پہ جائیں. فاروق صاحب, فارن منسٹر کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر فارن منسٹر ہونے میں اور فارن منسٹر نہ ہونے میں کیا فرق ہوا؟ فارن منسٹر کتنی دفعہ باہر جو ہے باہر کے دورے کرنے ہیں, shouldn't he be on the go? نو, وہ آپ کی ہم نے تو دیکھے نا, نواز شریف کا دور بھی دیکھا ہوتا ہے. نواز شریف اور دا فارن منسٹر, تو اگر ان کو ہم کمپیئر کریں, وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں نکلتے تھے. اگر ان کو کمپیئر کریں تو وہ اوبیسلی یہ بھی دس ول ناٹ بی فیئر ٹو سے کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وہ پہلے بھی فارن منسٹر ہیں, تو میرا خیال ہے ہی نوز ہز جاب اینڈ آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے تو جس کو کہتے ہیں نا اسکائی از دی لمٹ ان ڈپلومیسی, تو وہ تو ٹھیک ہے, ان کو زیادہ اور ایکٹیو ہونا چاہیے اور زیادہ وہ ڈائنامک ہونا چاہیے. چلیں وہ ہم بات مان لیتے ہیں, لیکن میں امپورٹنٹ بات آج میرے ذہن میں آ رہی ہے. دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ انکشاف ہے جو پہلے جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھی کیا گیا اور آج پھر انہوں نے بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کہ 700 کلبھوشن یادیو کی فورس, 700 کلبھوشن یادیو انہوں نے تیار کی انڈیا نے سی پیک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, اور وہ اینٹی سی پیک سیل از ورکنگ ڈائریکٹلی انڈر پرائم منسٹر موڈی. $500 ملین کی انہوں نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. اب دیکھیں, ظاہری بات ہے چائنیز کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کوآپریشن ہے. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ چائنیز اور پاکستان آرمی کے درمیان جو حال ہی میں 3 دن پہلے MOU سائن ہوا فار انہانسڈ اینڈ ایڈوانسڈ اور بڑا مزید
defense cooperation and military cooperation. So I'm sure the Chinese are and must be very very worried, और उनका zero tolerance है कि CPEC में कोई मसला करे external force. अच्छा फारूक साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मामले को मजीद डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज भी सीपेक की बात हुई, आज डोसियर के अंदर भी सीपेक को सबोटाज करने के इंडियन अजाइम बड़े वाज़ेह तौर पर लिखे गए हैं। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उस सीपेक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सीपेक के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ आऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डोसियर के बाद जो हमारी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी आई है, आप देखें कि OIC का फॉरेन मिनिस्टर का काउंसिल का जो इजलास हुआ था उसमें भरपूर पाकिस्तान की सपोर्ट की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पहली कामयाबी है जो क्लियरली, और जो हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उन लोगों के बारे में कि पता नहीं खुल के आएंगे ये नहीं, लेकिन खुल के वो आए पाकिस्तान की सपोर्ट में ऑन द कश्मीर कॉज। और दूसरी मैं आपको ये बता दूं कि आज ये भी मालूम हुआ है खुल के आवाम को, हमें तो थोड़ा आइडिया तो था, लेकिन जब DGI इस पे ने कहा कि 2 सिक्योरिटी डिवीजन CPEC की सिक्योरिटी के लिए कायम किए गए हैं, जो कि पूरा CPEC का जो कॉरिडोर है, जहाँ पे CPEC इंस्टॉलेशन है, जहाँ चाइनीज काम कर रहे हैं, स्पेशली गवादर एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग गिलगित बल्तिस्तान ऑल अलोंग, वहाँ पे ये सिक्योरिटी फोर्स जो है वो, और प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये CPEC सिक्योरिटी चाइनीज सिक्योरिटी के लिए ये तैनात है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दिस शोज के कितनी हमारी अपनी जिम्मेदारी है और उसको हम निभा रहे हैं कि चाइनीज की सिक्योरिटी, CPEC इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी में हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाइनीज एक्नॉलेज करते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ और वो ये है, देखिए आज उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ फिर किया, और मेरे लिए अच्छी बात है कि लोगों को पता कि जो ट्रेनिंग कैंप्स जो दहशतगर्दों के इंडियन ने कायम किए अफगानिस्तान की सरजमीन में, मैं सवाल ये रेज कर रहा हूँ कि ना अमेरिकन वो हमारी मदद करेंगे उन कैंप्स को डिसबैंड किया जाए, इंडियन ने तो करना नहीं है। और ये भी आज कहा गया इंटरव्यू में कि अफगान गवर्नमेंट की कैपेसिटी इश्यूज हैं। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर मैं पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो मिलिट्री माइट है। अगर चाइनीज असर्ट कर सकते हैं, अगर टर्क्स असर्ट कर सकते हैं, आज़रबाईजान असर्ट कर सकता है, तो हमारी कुछ फौजी मिलिट्री हिकमत अमली होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, कि हम कैसे इन कैंप्स को बगैर किसी क्रॉसिंग ओवर, बगैर किसी कोई ये ना समझे कि हमने जारियत की अफगानिस्तान की सरजमीन पे, पाकिस्तान में बैठ के हम अपने जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वी शुड बी एबल टू हिट एट दोज ट्रेनिंग कैंप्स एंड बेसिस। अदरवाइज देखे ना, वो CPEC के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो मिलिटेंट्स हैं वहां पे ये अक्रॉस अफगान बॉर्डर ट्रेनिंग कैंप में, KP में भी कर रहे हैं। ओवरऑल वो बलूचिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ग्रे एरिया है जिसके बारे में अभी वी डोंट नो। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अब ये अफगानिस्तान गए हैं, क्या उन डोसियर की खबर नहीं आई, क्या उन्होंने प्रेजेंट किया ये अपना टू दी अफगान, वो तो खैर उन्होंने आज कहा DGI इस बयान ने कि हमने अफगान गवर्नमेंट को बिल्कुल लूप में लिया हुआ है, हर चीज में हमारी उनके साथ शेयरिंग है, हम उनको बताते हैं वगैरह। लेकिन डोसियर की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को करनी चाहिए थी, वो जो ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में, उसकी बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को करनी चाहिए थी। तो फिर घूम फिर कर वही बात आ जाती है कि मिलिट्री Right, military is doing what it has to do. It's supporting the civil government as it has to do. लेकिन यहाँ civil government को भी थोड़ा सा step up करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसी राहदारी जो कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर रही है, और जो अफ्रीका तक रसाई है सेंट्रल एशिया की, उसको भी पॉसिबल बना रही है। नॉट जस्ट नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, also from east to west. लेकिन भारत को ये चीज बड़ी खटक रही है। आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान से CPEC गुजरने पर भी बहुत ज्यादा चुभन थी भारत को, और मैं तो खुद गिलगित बल्तिस्तान गई तो वहां तो सारे के सारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुझे सुनाई दिए। जो भारत के बहुत सारे नरेंद्र मोदी के क्लेम्स है वो सारे के सारे झूठे नजर आते हैं। लेकिन इसको खतरा बहुत ज्यादा है। कुलभूषण यादव की फॉर्म के अंदर हम लोगों को एक जीती जागती थ्रेट का अंदाजा भी हो गया। वी हैव द प्रूफ, वी हैव द एविडेंस। भारत को किस तरीके से ऑन द डिफेंसिव साइड लगाया जाए, क्योंकि हमारी पॉलिसी आज तक बहुत सारे मामलात में
ڈیفینسو رہی ہے, اب ہم اوفینسو کی طرف بڑھے ہیں, ہم بھارت کو کیسے ڈیفینسو موڈ پر لے کر آئیں؟ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان ایسا جس کی اب ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے, دے لسن ٹو ہم. ہماری بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ ایمرج کی ہے جس کی وجہ سے کامیڈی آف نیشن میں پاکستان کا بڑا نام ہوا ہے. اینڈ دے نو لسن ٹو پاکستان بیکاز آف ہز سو ویل اسپوکن ورڈز ان یونائٹڈ نیشنز 2 times, اور وہ انہوں نے دنیا نے سنے, ایکنالج کیا, اینڈ ہی ایمرج ایز اے ورلڈ لیڈر. ایشو یہ ہے کہ اب اس کو ہم نے کیش کیسے کرنا ہے. کیش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وی ڈونٹ فالو دا اولڈ فوٹ اسٹیپس. ہمیں ایک ان آرتھوڈاکس طریقے سے ہمیں offensive ڈپلومیسی جس میں ہم بات کرتے ہیں, جو ہم فارن منسٹر کی بات کرتے ہیں, فارن منسٹر کا کام ہے باہر جانا. ہی ہیز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا کنٹری. ہمیں بتانا دنیا کو ضروری ہے, دنیا کو سمجھنا ان کے لیے ضروری ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے. وی ہیو ٹو ٹیل دا ورلڈ واٹ وی آر فیسنگ ڈیفیکلٹی. یہ لیونگ اے پارٹ. ناؤ آئی کم ٹو سی پیک. ایشو یہ ہے, دیکھیں امریکہ کی ٹوٹل انفلوئنس ہے افغانستان میں. پپٹ گورنمنٹ اشرف غنی کی امریکن کنٹرول میں ہے, ریموٹلی کنٹرولڈ ہے, فوج ان کی وہاں پر ہے. کیا وہ وہاں افغان گورنمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جاؤ اب طالبان کے خلاف آپریشن کرو؟ نوٹ لیٹ انڈینس کریٹ نیو فورس آف 700 پیپل $5 million کے ساتھ, جس کو نریندر مودی خود کنٹرول کرے. فاروق امید صاحب بھی کہہ رہے تھے, ان کو ہم نے کبھی کچھ کیا؟ لائن جو ہم ڈورنٹ لائن ہم فینسنگ کر رہے ہیں, افغان گورنمنٹ نہیں بنا دے دیتی ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا اگر امریکن کہیں تو وہ بنانے دیں گے؟ سو انڈرسٹینڈ دا گرینڈ ڈیزائنس. گرینڈ ڈیزائنس جنرل حمید گل محروم نے بڑے اچھے الفاظ ایک بار بولے تھے. انہوں نے کہا تھا 9/11 بہانا, افغانستان ٹھکانا اور پاکستان نشانہ. ایگزیکٹلی سیم از ہیپننگ. ایز لانگ ایز یو آر اے نیوکلیئر کنٹری اینڈ یو ہیو ناٹ ایکسپٹڈ اسرائیل اینڈ یو ہیو اے تھریٹ ٹو دیم, دے ول نیور لیٹ یو فیل کمفرٹیبل, live peacefully and prosper economically. یہ ایشو ہے. ابھی 2+2 کی میٹنگ ہوئی ہے انڈیا میں. وہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ, انڈیا, جاپان اور یونائٹڈ اور آسٹریلیا, انہوں نے چائنا کو کرنے کے لیے پورا پلان بنایا ہے. اینڈ دوز کنٹریز ود انڈین چائنیز کے ساتھ وہ بھی اس پارٹ میں, دیٹ مین پاکستان. سو امریکہ اینڈ دوز کنٹریز دیٹ ڈونٹ وانٹ سی بیک. وی آر ان اسلامک کنٹری, we are a nuclear country, we are located on very important geostrategic location. اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. we will not look toward IMF and World Bank and we will be excellent. بڑا ملک بن جائے گا دنیا کا پاکستان, جو کہ اپریہینڈ جو کرتے ہیں. these are the problem جس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو, انڈیا کو ایز اے فرنٹ مین لا کے وہاں سے ساری دہشت گردی جو ہو رہی ہے انسرکلنگ, ایک ادھر سے لائن آف کنٹرول پر افغانستان کی طرف سے بلوچستان کو پرابلم کرے. کیوں پرابلم؟ اگر بلوچستان ٹربلڈ رہتا ہے تو مین سی پیک کو دھچکا لگے گا. Right. This is actually a very important point, Brigadier صاحب. وقت ختم ہو گیا نہیں تو اس کو کسی اور دن بھی انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے. سی پیک کی پروٹیکشن پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بقا کی پروٹیکشن کے طور پر دیکھی جائے. 10 پوائنٹ ان ٹائم. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آج DGISPR کا جو انٹرویو تھا وہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا. بڑا اسٹریٹ فارورڈ یٹ بہت ڈیٹیلڈ انٹرویو. اس انٹرویو کے اندر بھارت کی دخل اندازی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے عزائم بڑے کھل کر سامنے آئے. ڈوسیا کو یہاں تک رکھنے کی بجائے مزید اس کی ترویج کرنے کے حوالے سے بھی اور زیادہ عزم کا اظہار کیا گیا. اس کے اندر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ملٹری کے ساتھ ہے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد پھر کرونا کی کیا صورتحال ہے. آج DGISPR نے بھی NCOC کا ذکر کیا اسی انٹرویو کے اندر, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بیک آف دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ ڈوسیئر, کچھ DGISPR کے جو انٹرویو ہے اس کے حوالے سے. ابھی ذرا بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی سچویشن کے حوالے سے, کیونکہ کرونا وائرس اس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے
کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ویو 2 ویو 1 کے کمپیرزن میں زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر امجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈی جی نیفرنڈ اسلام آباد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کو ہم ویو 1 کے شروعات سے زحمت دے رہی ہوں میں اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ویو 1 آئی تھی کرونا وائرس کی, جون جولائی اگست کا زمانہ, اور اب کا ٹائم جب ویو 2 بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں کوئی فرق ہے یا وہی پیٹرن, وہی طریقہ کار, وہی سلسلہ ہے؟ تھینک یو انیکا. اصل نہ اس وقت جو تھا کہ ہم پریپیئر نہیں تھے, ٹھیک ہے, ہاسپٹل بیڈس, آکسیجن بیڈس کم تھے, وینٹیلیٹرز نہیں تھے, پی پی. اب گورنمنٹ تو پریپیئر ہے, ہاسپٹلس تو پریپیئر ہیں, لیکن لوگ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں اور اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, وچ از ویری ہارمفل, اور جس کا ہمارے پہ بہت زیادہ بیڈ افیکٹ آیا. اگر دیکھیں, اگر ہم اس کا سب کو پتہ ہے کہ علاج کوئی نہیں ہے, اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے پریونشن, اور اگر ہم اس پریونشن کو سیریسلی نہیں لیں گے تو وی ول سفر. کیا مطلب پرائم منسٹر سے لے کے ایوری باڈی از سیئنگ کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, آپ ماسک پہنیں, آپ ہاتھ واش کریں, اور جو لوگ, جن لوگوں میں ہو جاتا ہے پازیٹیو, ایک اس میں ضروری ہے, میں بار بار اس لیے تمام چینلز پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو سمٹمز ہیں تو اس کو آئسولیٹ کر دیں اور اس کا ٹیسٹ کروائیں. اچھا, اگر کسی کو پازیٹیو آ گیا اور سمٹمز نہیں بھی ہیں تو اس کو آئسولیٹ کریں اور باقی سارے گھر کا ٹیسٹ کروائیں, اور تاکہ لوگوں کی بچت ہو سکے. اور اس میں ویکسینیشن دیکھیں, وہ آج ہماری گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ایسی ہے جو کہ یورپ اور امریکہ جیسے کنٹریز کے ساتھ مقابلے پہ ہم لوگ نے, پرائم منسٹر نے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے, $15 کروڑ ایلوکیٹ کر دیا. یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم سب کو فری دیں گے, یہاں تک ہو گیا کہ وہ کس کس سے پروکیور کرنی ہے. یہ پروسیس, ارلی پروسیس سٹارٹ کر لیا گیا, لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ لوگوں کا ہے, لوگوں کی ایجوکیشن کا اور لوگوں کے عمل کرنے کا. اگری ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے کوئک بریک پہ جانا ہے. کوئک بریک کے بعد ڈاکٹر شہزاد, ڈاکٹر محمود شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بھی جانوں گی. اینڈ پلس ایسیز نہ فالو کرنا, یہ پاکستانی قوم کیوں اس کے اوپر اتنا ڈٹی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, جس طرح ڈاکٹر امجد صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ ایڈمنٹ ہیں کہ انہوں نے بات نہیں سننی ہے. جب پاکستان سے باہر بھی جتنے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر محمود شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی بیرون ملک ڈاکٹر ہیں, پاکستانیوں کا نام روشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کے بھی تھوڑے دیر پہلے ڈاکٹر امجد بات کر رہے تھے کہ ویکسینیشن آئے گی, پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم سب کو فری دیں گے, لیکن ویکسینیشن آئے گی کب, ایز ان کب میس لیول پر اویلیبل ہو سکے گی, یہ ایک اہم سوال ہے. آپ کی نظر میں ہمیں ویکسینیشن کب اویلیبل ہو سکتی ہے؟ تھینک یو فار ٹیکنگ می آن. ایز آپ ابھی آپ نے بتایا, میرا نام ڈاکٹر محمد فتح شہزاد ہے. I'm internal medicine doctor in Kentucky, USA. تو جو ویکسینیشن ہے اس وقت 100 سے زیادہ کمپنیاں اس پہ کام کر رہی ہیں. جو فی الحال اویلیبل ہوگی, سب سے پہلے وہ فائزر کی ہے, اس کے بعد ماڈرنا کی اویلیبل ہوگی. یو کے میں فائزر اپروو ہو گئی ہے, ان کی جو اتھارٹی ہے ڈرگ اپروو کرنے کی. تو یو ایس اے میں جو ایف ڈی ہے اس پہ کے پاس دونوں کا کیس چلا گیا ہے, جو انڈیپینڈنٹ ریویو جاری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ ماڈرنا اور فائزر کی اپروو ہو جائیں گی موسٹ لائکلی. اور اس کے بعد یہاں جو ہے یو ایس اے میں سب سے پہلے جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, ہاسپٹل میں کام کرنے والے, ای ایم ایس والے, ان کو لگائی جائے گی. اس کے بعد نرسنگ ہوم کے پیشنٹ, جو اولڈر پیشنٹ زیادہ جن کا رسک ہے, ان کو لگائے جائیں گے. اس کے بعد فائر فائٹرز اور اسینشل ورکر اور فیکٹری ورکر, اس کے بعد پھر جنرل پبلک. تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سمر تک سب لوگوں کو ویکسینیشن ہو جائے گی. اور پاکستان میں کاسٹ ایشو ضرور ہے, کیونکہ جو فائزر کی ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک ڈوز جو وہ $20 کی ہے, 2 ڈوزز چاہیے ہوگی 4 ہفتے کے بعد, سیکنڈ ڈوز بھی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے $40 ایک انڈیویجول کے لیے. اس ماڈرنا کی اس سے بھی تھوڑا $35 ایک ڈوز کے پیسے ہوں گے.
اور 2 ڈوز کے لیے $70. تو موسٹ لائکلی چائنا نے بنائی ہے, دیٹس ویری افیکٹو اور اچھی کوالٹی کی ہے. اور رشین بھی جو ویکسین ہے دیٹس چیپر, اس کی پرائس $10 پائے گی. تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے میرا خیال ہے سب سے بہتر رشیا اور چائنا کی ہوگی, جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہے اور پرائس بھی اس کی ریزنیبل ہے اور افیکٹونیس بھی بہت اچھی ہے. رائٹ, میں ڈاکٹر محمد صاحب, میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر امجد صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی, لیکن کوئکلی ویکسینیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات پائے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ویکسینیشن RNA ویکسینیشن ہے, شاید GMO ویجیٹیبلز کی طرح اب GMO ہیومنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے بہت سارے خدشات شو کیے جا رہے ہیں, ظاہر کیے جا رہے ہیں. ان خدشات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارے جینیٹک سسٹم میں کوئی چینج آ جائے گی. ایکچولی اٹس اے ویری سیف, اور اس سے صرف یہی ہے کہ جو اس کا RNA ہوتا ہے وائرس کا, اس کی کاپی کر کے اٹ جسٹ لائک ٹو ایکسپوز, باڈی کو ایکسپوز کیا جاتا ہے تاکہ باڈی اپنی اینٹی باڈیز بنائے, اور نیکسٹ ٹائم جب وائرس باڈی میں انٹر ہو تو باڈی ول بی ریڈی ٹو فائٹ. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جو ہمارے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی باڈی میں کیمیکل چینج یا جینیٹک چینج آ جائے گی, یا کوئی اس پہ ویرولنس جیسے ہوتی ہے کہ جی آپ کی ایبلٹی ٹو پروڈیوس وہ اس میں کوئی پرابلم ہو جائے گی, یا آپ کی کوئی تھنکنگ پاور میں پرابلم ہو جائے گی, یا آپ کو کوئی ٹریک کرنا شروع کر دے گا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ it was a quicker way and safer way to develop by using artificial RNA which resembles the RNA of the coronavirus. تو اس میں لوگوں کو پریشان ہونے کی نہیں ہے کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کہ کوئی اس میں آپ میں کوئی فزیکل یا مینٹل چینج آئے گی, چینجز آئیں گی. رائٹ, ڈاکٹر امجد صاحب, پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ کچھ معاملات, کنسپیریسی تھیوریز بہت زیادہ فیمس ہو جاتی ہیں, بہت مشہور ہو جاتی ہیں. پہلے تھا کہ کرونا کچھ نہیں ہے, اس کے بعد تھا کہ ہسپتال جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کرونا کی جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں. پھر یہ تھا کہ بیسکلی یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے, حالانکہ پینڈیمک تھی, آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ کیم فرام. اب یہ RNA والی ویکسینیشن لگا کر ہمارے حلیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی بہت زیادہ پریویلنٹ کنسپیریسی تھیوری پائی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, پاکستانیز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے بالخصوص؟ دیکھیں, یہ پہلے ابھی تک کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کرونا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. یہ سب متس ہیں اور یہ سب نا جہالت ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. یہ ویکسینیشن جو ہے یہ اس طرح نہیں بن جاتی. یہ دنیا کی انٹرنیشنل لیبز لائک FDA جب اپروو کرتی ہے, یا یورپینز یا امریکنز یا برٹن جب یہ اپروو کرتی ہے, تو یہ لیبز اتھینٹیکیٹڈ لیبز ہوتی ہیں. اسی طرح جب چائنیز بھی آئیں گی یا رشین, یہ ہیومن لائف ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود دیز ویکسینز, دے آر افیکٹو. اور یہ جیسے پولیو ویکسین ہے, پولیو بھی دنیا سے انہی ویکسین سے ختم ہوا ہے. اسمال پاکس اور جو باقی وائرل بیماریاں وہ بھی انہی ویکسین سے ختم ہوئے. تو ہمیں ان تھیریز میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کرے یہ ویکسین آ جائے اور ہمارے لوگوں کی جان سکے. لیکن انیکا, جانے سے پہلے میں یہ ضرور رپیٹ کروں گا, کل جمعے کی نماز ہے, پلیز جمعے کی نماز میں گھر سے وضو کر کے جائیں, مصلی گھر سے لے کے جائیں, ماسک پہن کے جائیں, سینیٹائزر ساتھ لے کے جائیں, اور وہاں ڈسٹینسنگ کر کے کھڑے ہوں. یہ بہت کمپلسری. اور جو سکولز ہیں یا جو آفیسز ہیں وہاں ایک فوکل پرسن لگائیں. گھروں میں بھی جو ان SOPs کو امپلیمنٹ کرائے. میرا ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر امجد محمود صاحب, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر محمد فتح شہزاد صاحب, بہت شکریہ, آپ دونوں نے جوائن کیا. میں آپ کو اگلے ہفتے زحمت دوں گی کہ آپ مجھے جوائن کریں تاکہ تفصیلاً ہم کرونا وائرس کے حوالے سے ڈسکشن کر سکیں اور لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں SOPs فالو کرنے کا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. دونوں کا اگلے ہفتے انشاءاللہ میں دوبارہ زحمت دوں گی. تب تک کے لیے انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.